कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम, कोई किसी को बचाने वाला नहीं, कोई किसी को छुड़ाने वाला नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का जिम्मेदार ना होगा। जी वो कयामत जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतु वला युख़ज़ु मिनहा अदलु वला हुम युनसरून। वो कयामत जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत, कि हर दूध पिलाने वाली पीते को भूल जाएगी। वहाँ भाई काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, बाप काम नहीं आया, मगर खुदा की कसम जरा गौर करें, इस जमात के मुकद्दर पे कुर्बान जाएं। जब उसी कयामत में अल्लाह लाइनें लगा देगा, ये जहन्नम में जाने वाली, ये जन्नत में जाने वाली, तो जो जन्नत में जाने वाले होंगे वो तो बड़े मगन होंगे, बड़े खुश होंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जन्नत का टिकट मिल गया, जन्नत का परवाना मिल गया, हम तो जन्नत में जा रहे हैं। मगर रो रहे होंगे वो कौन, कि जो जहन्नम में जाने वाले होंगे, मातम कर रहे होंगे, हाय किस्मत नमाज़ें पढ़ लेते, हाय किस्मत कुरान पढ़ लेते, हाय किस्मत झूठ से बच जाते, नेक काम कर लेते। बड़े अपने माथे को पीटते होंगे, बाएं हाथ में नामा अमाल छाती चीर कर पीछे से पकड़ा हुआ होगा। अल्लाहू अकबर। अचानक उन जहन्नमियों में एक बंदे की नजर जन्नत वाली लाइन में खड़े हुए एक हाफिज़े कुरान पे पड़ जाएगी। बेशक जी, जिंदाबाद 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 जी, माशाल्लाह। गौर से सुनना, गौर से मेहनत कर रहा हूं मैं आपके सामने। जी जी बिल्कुल हक बात, बिल्कुल मौजू से बोल रहा हूं, एक जुमला भी इधर उधर नहीं है। सुभान अल्लाह कह दे जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के चक्कर में यार पीछे को मुड़ के देखने से पहले थोड़ी आगे जब नंबर आगा तो इसलिए किसी को सुबह करने दो, किसी को शाम करने दो, तुम मेरी जानिब को देखो, उनको अपना काम करने दो। जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मोहब्बत से कह दी सुभान अल्लाह। मैंने बताया नहीं, कुरान में 70% जिक्र अल्लाह ने कयामत का फरमाया जी, कयामत का। अल्लाह अल्लाह। मगर हाफिज कुरान की अज़मत देखिए, कारी कुरान का मकाम देखिए, इन मदरसों में पढ़ने वालों का, इन मस्जिदों में पढ़ने वालों का रुतबा देखिए। तो एक जहन्नमी जन्नत में लाइन में खड़े हुए एक हाफिज को पहचान जाएगा और पहचान कर कहेगा सुकैतु का शरबतन, ए कुरान के हाफिज याद करो, एक दिन ऐसा था कि तुम मेरे दरवाजे पे आए थे, मैं घर में था, मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था। जी जी जी, पहचान के क्या कहेगा, मैंने एक गिलास पानी पिलाया था। यहीं हो कहीं हो कहीं हो, एक गिलास पानी पिलाया था। किससे कहेगा? हाफिज़े कुरान से, जो जन्नत में जाने वाली लाइन में खड़ा होगा, पहचान लेगा और कहेगा हजरत पहचानते हो मुझे, एक दिन मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था, मगर आज मैं गुनाहों की वजह से जहन्नम में जा रहा हूं। ए कुरान के हाफिज, और तुम जन्नत में जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए भी दुआ कर दो, मेरे लिए भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैंने एक गिलास पानी पिलाया था, अब हिसाब लगाओ। हर तला की धरती पर बैठकर नबी ये पाक का जिक्र सुनने वाले जिंदगी कयूर मुसलमानों के जो खाना खिलाने वाले होंगे, कपड़े पहनाने वाले होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, प्यार लुटाने वाले होंगे, सीने लगाने वाले होंगे, माथे चूमने वाले होंगे, मोहब्बत से आवाज देने वाले होंगे, अंदाजा लगाना कि उन्हें कितना बड़ा इनाम मिलेगा। ये तो वो है जिसने एक गिलास पानी पिलाया था। तो वो हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में कहेगा, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, जब मैं तेरी किताब पढ़ता था तो इस बंदे ने तेरे जो जहन्नमों की लाइन में खड़ा है मुझे एक गिलास पानी पिलाया था, आज ये मुझसे कह रहा है ए कुरान के हाफिज अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह से मेरे लिए भी सिफारिश कर दो, मेरी भी जमानत दे दे कि मुझे भी जन्नत अता कर दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, तू इसे अपने करम से बख्श दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे कुरान के हाफिज, मैंने तुझे तो जन्नत दी, तुझे इजाजत है इसे भी अपने साथ जन्नत में ले जा। बेशक बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। कितना बड़ा मकाम है इस हाफिज कुरान का। आज हमारे घरों में मुख्तलिफ डिग्रियां हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े ग्रेजुएट हैं, बड़े बड़े नामवर हैं, अलमारियां बड़ी पड़ी हैं। मैं मुखालिफ नहीं हूं, पढ़िए, आप पढ़ाइए बच्चों को, जरूरत है
کہ تعلیم دنیا بھی ہمارے پاس، یہ بھی ضرورت ہے کہ دنیا کی ہر تعلیم ہمارے پاس ہو۔ جہاز چلانے والا میرا بھائی، ایم بی بی ایس کی کرسی پہ بیٹھنے والا میرا بھائی، انجینئر میرا بھائی، مینیجر میرا بھائی، خوشی ہوتی ہے جب ہمیں اپنا ملتا ہے، مگر یاد رکھو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں علم دین کا سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز کا پڑھنا، بے شک بے شک، اتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سی ڈگریاں ہیں، مگر ان ڈگریوں میں یہ دیکھو کہ کوئی ڈگری ایسی بھی ہے، یہ ڈگریاں تو زمین کے اوپر کام آتی ہیں، کوئی ڈگری ایسی بھی ہے جو زمین کے نیچے کام آ رہی ہے۔ یہ بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب آپ تلاش کریں گے تو جو حافظ کی سند ہوتی ہے، قاری کی سند ہوتی ہے، اگر تمہارا بچہ قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اللہ اکبر، تو حساب لگا لو یہ وہ ڈگری ہے جو زمین کے اوپر بھی کام آتی ہے اور زمین کے نیچے قبر میں بھی کام آتی ہے۔ بے شک بے شک، جی جی، اس لیے کہ بخشش کا اس کی دوستوں سا مان ہو گیا، بخشش کا اس کی دوست سامان ہو گیا، کہ جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ شاہ جہاں، بانی تاج محل، مغلوں کی آبرو، تقبے دار بادشاہ کا نام ہے شاہ جہاں۔ ان کے بیٹے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جب شاہ جہاں کے پوتے عالمگیر کے بیٹے حافظ ہوئے، تو جب حافظ ہو کے آئے تو باپ کو مبارکباد پیش کی۔ سننے کا واقعہ غور سے سنیں۔ جیسے بیٹا حافظ ہوتا ہے تو ارے چھپا لو ان بچوں کو یار، جس کے پاس نہ ہو تو ایک دو کو گود لے لو یار۔ قوم کے بچے ہیں ہمارے بچے، محبت سے کہتے سبحان اللہ، دل سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ سننے کا واقعہ ہے، بیٹا حافظ ہو کے آیا، باپ کو مبارکباد پیش کرتا، ابا جی مبارک ہو، آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ سینے سے لگا لیا اور پیار ہوتا ہے۔ یہ حافظ سہیل صاحب کے نانا محترم بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ میں چائے کا گلاس ہے۔ جب ابھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے نواسے کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگاتے ہی قاری نبیل صاحب ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ارے مبارکباد پیش کر۔ کتنا کلیجے کو ٹھنڈ ملتی ہے جب اپنے گھر کا کوئی فرد، اپنے گھر کا کوئی بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہی تو بخشش کا ذریعہ ہے، یہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، دنیا بھی تعلیم دلائیے، مگر اتنا علم ضرور سکھا دیں کہ جب ہمارا جنازہ پڑھا جائے تو پڑھانے والا ہمارے گھر کا کوئی اپنا بچہ ہو جو جنازہ پڑھا دے اور ہمارے لیے رو رو کر دعا کر دے، ہمارے لیے رو رو کر دعا کر دے۔ اتنا ضرور اپنے گھر میں خیال رکھیں۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ ہر گھر کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ چلو ہم مانتے ہیں صاحب ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بخار زیادہ ہیں، جالے زیادہ ہیں، پریشانی زیادہ، مرض زیادہ ہے، یہ سب دنیا کے اوپر کے معاملے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہر گھر کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی تو مان لو کہ ہر گھر کے لیے ایک حافظ قرآن کی بھی ضرورت ہے، ایک قاری قرآن کی بھی ضرورت ہے، عالم دین کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر تمہارا علاج کر سکتا ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تمہارے لیے گاڑیاں بنگلوں کا انتظام کر سکتا ہے، مگر تمہارے لیے فاتحہ کا اہتمام نہیں۔ خدا کی قسم، جب باپ کی چاکنی کا وقت آتا ہے تو یہ گرج بیٹھ لو فون لگا کر امام صاحب کو بلاتے ہیں، اور حافظ قرآن بیٹا قرآن لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، یہ تلاوت کرتا جاتا ہے، اللہ سکون عطا فرماتا جاتا ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت، فیضانی اعلی حضرت، عظمت قرآن کانفرنس و جشن دستار بندی الحاج مولانا اشفاق حسین صاحب قبلہ۔ سنیں غور سے، جب حافظ ہو کر کے آیا، بات بہت پھیل جائے گی، میں بیان سنا دوں صرف۔ حافظ ہو کے آیا،
والد صاحب کے سینے سے لگا، بادشاہ عالمگیر اورنگزیب نے سینے سے لگا لیا، پیشانی چوم لی، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اب یہ خوشی اپنے دادا جان شاہ جہاں جو بانی تاج محل ہیں انہیں جا کر کے شیئر کر دو، ہمارے ابو جان کے پاس چلے جائے۔ اب پوتا گیا دادا جان کے پاس، غور سے سننا، شاہ جہاں بادشاہ کے پاس، اور جا کر کہا السلام علیکم، جواب دیا وعلیکم السلام۔ پوتا آ گیا، کہا ابا جان خوش ہو جائیے، دادا جان آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، مگر زیادہ خوشی کا اظہار نہیں ہوا۔ غور سے سننا، خوشی کا اظہار نہیں ہوا۔ اب بچہ آیا آنکھوں میں آنسو، بادشاہ اورنگزیب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہا ابا جان دادا جان خوش نہیں ہوئے۔ بولے کیوں؟ کہ مبارک بات تو دی مگر جتنا خوش ہونا چاہیے تھا اتنے نہیں ہوئے۔ معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے بادشاہ والد صاحب کے پاس شاہ جہاں کے پاس گئے، سننا غور سے، کہا ابا جان بیٹا ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی خاص خوش نہیں ہوئے، خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ جہاں نے کہا تھا اورنگزیب خوش تو تو ہوگا اس لیے کہ قیامت میں جو تاج ملے گا وہ تجھے ملے گا، میں تو جب خوش ہوتا جب میرا بیٹا اورنگزیب عالمگیر حافظ قرآن ہوتا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد جی۔ یہ نہیں ہے ہر طلب والوں کہ وہ کیا کون رہا ہے، بات یہ ہے کہ یہ جملہ کہا کس نے؟ اس شاہ جہاں بادشاہ نے کہا تھا اللہ اکبر، کہ جس نے دہلی کی جامع مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور بنیاد ایسے ہی نہیں رکھی گئی، آج جب دہلی جاؤ تو اس کی بنیاد جس نے رکھی ہے اس کا نام شاہ جہاں ہے، اور ایسے نہیں رکھی گئی، یہ لگا دی شرط کہ دہلی کی جامع مسجد کی بنیاد وہ رکھے گا کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ یہ ہوتے تھے بادشاہ، خدا کی قسم بیت المال سے نہیں کھاتے تھے، کرتوں میں پیمند لگاتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے سی کے پہنتے تھے، تبھی تو بنتے ہیں تاج محل۔ تبھی تو علامہ اقبال نے بڑے شان کے ساتھ کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، بارش سے ڈرنے والے وہ آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے کوئی امتحان ہمارا، اے آبروئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کعبہ ہمارا چینوں عرب ہمارا ملک عرب ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت الحاج مولانا اشفاق حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد ماشاءاللہ جی۔ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہے شاہ جہاں، ہاں کوئی یہ والا نہیں، افغان سری لنکا سب کچھ ملا کے اس کا بادشاہ تھا۔ آج سیل مینی والا کہہ رہا کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، 3 دن بنیادیں خودی رہیں، پتھر رکھنے والا کوئی نہیں آیا، شرطیں لگی تھی 3، وہ آئے گا جس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ جانتے ہیں تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ جو پہلی تکبیر امام صاحب کے بعد پیچھے ہوتی ہے، جس نے کبھی غیر ضرورت غیر محرم لڑکی کا چہرہ نہ دیکھا ہو، اور جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ لکھ دیا گیا، یہ شرطیں جس کے پاس ہوں گی وہ جامع مسجد کی بنیاد رکھے گا۔ غور سے سننا، 3 دن ہو گئے کوئی نکل کے نہیں آیا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا تو کسی کی تہجد قضا ہوتی، کسی کی تکبیر اولا فوت ہوتی، کسی کی نظر لڑکیوں پہ پڑی ہوئی ہوتی۔ سچائی کا دور تھا جو کوئی نہیں آیا، آج کا ہوتا تو ایسا آتا کہ جس نے زندگی میں کبھی پڑھی نہ ہو۔ سوچتا اندر کی بات ہے، رکھو بنیاد، بے کم سے کم کل کو اخبار میں فوٹو تو چھپے گا، جو ہوگا وہ ہو جائے، مگر سچا دور تھا کوئی نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد شاہ جہاں کے ہاتھ میں پتھر اور آنکھ میں آنسو، آنکھ میں آنسو ہاتھ میں پتھر۔ لوگوں نے روک دیا، حضرات یہاں بادشاہیت کے دبدبے نہیں چلیں گے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں تو کیا ہوا اسے پڑھیے یہ کیا لکھ رہا ہے، اگر یہ چیز ہو تو بنیاد پہ پتھر رکھو ورنہ پیچھے ہٹو، یہ بادشاہ ہو آپ الگ بات ہے۔
تو آنکھ میں آنسو تھے شاہجہاں کے، اور کہا ارے میں تو 3 دن انتظار کرتا رہا کہ کوئی آ جائے، مگر جب کوئی نہیں آیا میں تو خود چاہتا تھا کہ یہ راز اپنے سینے میں دبا کے لے جاؤں تاکہ قبر میں مصطفیٰ کو منہ دکھا دوں۔ جب کوئی نہیں آیا تو مجھے آنا پڑا۔ کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں کی اور کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور میری کبھی تہجد کی نماز قضا بھی نہیں۔ زندہ باد ماشاءاللہ۔ صاحب دلی کے تخت پر بیٹھ کر اکھنڈ بھارت کو سنبھالنے والا، کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوتی تھی، آج 2 پیسے کا کام اللہ نے دے دیا تو کہہ رہا نماز کی فرصت ہی کہاں حضرت؟ جی ایسی کیسے پڑھتا ہوگا وہ؟ کبھی تو بنتے ہیں تاج محل، ایسے ہی تھوڑی بنتے ہیں جو عجائب ملک پوری دنیا میں مشہور ہوا اور ہندوستان کی جان ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ رہا تھا تقوی دار، یہ کہہ رہا تھا پرہیزگار، اللہ اکبر، کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے خوشی جب ہوتی جب میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تعلیم بچپن میں ہوئی تھی۔ شاہ جہاں بادشاہ نے جب اورنگزیب کو شروع میں پڑھایا تھا بچپن میں تھوڑی سی کہانی بتا دوں، بس ختم کر رہا ہوں، یہ باتیں آپ سے ہر ایک کو نہیں ملیں گی سننے کو انشاءاللہ، بس 2 منٹ اور رہیں آپ، ہاں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو ایک میٹنگ دربار میں ہوئی لال قلعے میں، اور کہا کہ بھائی ہم اپنے بیٹے عالمگیر کو پڑھانا چاہتے ہیں، اورنگزیب کو، استاد کا انتظام کیا جائے۔ غور سے سنیں، غور سے، استاد کا انتظام کیا جائے۔ تو تمام محاورین، بڑے بڑے تجربے کار بلائے گئے، بڑے بڑے علماء بلائے گئے، بڑے بڑے فضلاء بلائے گئے، بتاؤ کس کا انتخاب کیا جائے؟ تو پورے علماء نے جو انتخاب کیا تقوی داری میں، پرہیزگاری میں، دیانت داری میں، تو نام نکل کر کے آیا ملا جیون جون پوری کا۔ ملا جیون جون پوری، کہا ان سے تعلیم حاصل کرائی جائے، ان سے پڑھوایا جائے۔ پہلے جو ملا کہا جاتا تھا بڑے علماء کو کہا جاتا تھا، آج تو ملا کا ڈرامہ بنا دیا حضرت۔ کسی کو بھی کہتے ہیں ملا جی، کسی کو کہتے ہیں ملا، بڑی ڈگری والے کا نام تھا پہلے ملا، بہت جسے علامہ، بہت زیادہ القاب تو اسے ملا کہا جاتا ہے۔ آج تو ملا کو حضرت بہت سے لوگ گالی سمجھتے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ ملا جیون اب کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے جو پورے اکھنڈ بھارت سے جس کا انتخاب ہوا ہو کہ وہ شاہجہاں بادشاہ کے بیٹے کو پڑھائے گا۔ اب سپاہی بھیجے شاہجہاں بادشاہ نے، بس غور سے سن لیں، کہ جا کے ملا جیون سے کہو کہ بادشاہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، محل چلیں اور بادشاہ کے اکلوتے لال ہونہار بیٹے، لائق بر بیٹے اورنگزیب کو پڑھائیں۔ سپاہی گئے صاحب جون پور، اور جا کر کے ملا جیون کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، کہا حضور قسمت کے آپ بڑے سکندر ہیں، آپ بڑے نصیبوں والے، آپ بڑی تقدیر والے۔ کیا ہوا کہ پورے ہندوستان میں آپ کا انتخاب ہوا ہے، تمہاری تو قسمت چمک گئی، تمہاری تو لائف لگ گئی، تمہاری تو لاٹری لگ گئی۔ بڑے جملے کسے، ملا جیون بولے بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ لفاظی بند کرو، بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے خوش ہو جائیے، شاہی محل چلیے، شاہجہاں بادشاہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، منہ مانگی تنخواہ ملے گی، بس ان کے بیٹے کو پڑھانا ہے۔ آج کا ہوتا تو کودتا چلا جاتا، مگر یار یہ بھی ایک اللہ کے رسول کی امانت ہوتی ہے۔ قرآن جو سینے میں ہے یہ بھی انسان کو ایک وقار دیتا ہے، یہ بھی انسان کو ایک عظمت دیتا ہے۔ ملا جیون نے کہا سنو، ضرورت بادشاہ کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ کیا بات ہے، جا کے اپنے بادشاہ سے کہہ دو بچہ اسے پڑھانا ہے تو میں نہیں جاؤں گا محل، بچے کو بھیجے گا میری درسگاہ میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دانت تلے انگلی دبا لی سپاہیوں نے، کہا ایک عام ملا کیا کہہ رہا ہے اتنے بڑے بادشاہ کو؟ کہا جا کر کے کہہ دو۔ بادشاہ سے ملا، جا کر کے سپاہی آئے، شاہجہاں سے کہا انہوں نے تو آنے سے منع کر دیا۔ شاہجہاں بولے ٹھیک منع کر دیا، یہی ایک عالم کی پہچان ہوتی ہے، اسی لیے تو ان کا انتخاب کیا ہے۔ جی 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 بے شک بے شک۔ اس لیے میں اپنے ائمہ سے کہوں گا چاپالوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کب تک سیرچی کرتے رہو گے؟ اس لیے کہ تیری روزی کسی اسٹیٹ کی چوکھٹ پہ نہیں ہے، تیری روزی جو ہے مدینے کے دربار سے ملتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اپنے وقار کو زندہ رکھ، مصلی کا امام ہے تو، مدرس ہے تو۔ جب تو مدرسے میں پڑھتا تھا لوگ کھاتے تھے، تو منہ دیکھتا تھا تو اللہ نے پکارا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج گزار لے دن، ایک دن وہ آئے گا کہ تجھے امام بنایا جائے گا، گاؤں کو غلام۔
بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت الحاج مولانا اشفاق حسین صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ امام غلام بن کے مطلب امام بنایا امام اللہ نے۔ امام کی شان رکھو، امام کی شان رکھو، اور نیت یہ رکھو کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اور یہ رکھ خدا کی قسم منگتا تو ہے منگتا ہمیشہ ہو، میں بتا دو جس کو درے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور ایمان وہ رکھ کون سا کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے۔ بے شک جی، حق بات۔ بہت بڑی بات ہو جائے گی، بس میں سمیٹ دوں۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، سپاہیوں نے جا کے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، وقت کے استاد ہیں، جا کے لے جاؤ۔ کر دیا بیٹا سپاہیوں کے ساتھ، مگر یہ کہہ دیا کہ پہلے سبق وہ ہمارے بچے کو دے دیا کریں، اچھا، تاکہ یہ بچہ چلا جایا کرے دربار میں۔ سپاہی ساتھ لائے، کہا ملا جیون آپ بھی بڑے ضد کے پکے ہو، عالم بنانے لو، بھیج دیا بچہ یہی پڑھا دو، مگر یہ کہا ہے کہ پہلے سبق اس بچے کا ہونا چاہیے۔ ملا جیون بولے سنو کان کھول کے، پہلے آگا تو پہلے پڑھے گا، پہلے آگا تو پہلے پڑھے گا۔ یہ جو شاگرد بیٹھے ہیں میں ان میں فرق پیدا نہیں کر سکتا، بعد میں آگا تو بعد میں پڑھے گا، اس لیے کہ میں استاد ہوں، یہ میرے شاگرد ہیں، میری نظر میں کوئی فقیر بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے، میری نظر میں صرف یہ ہے کہ یہ میں استاد ہوں اور یہ میرا شاگرد ہے۔ آج چاپالوسی چل رہی ہے، کسی کو سینے سے لگا کے پڑھایا جا رہا ہے، کسی کو دھتکارے دیے جا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ مگر سنو تمہارے مطلب کی بات بھی آنے والی ہے، کہا دیا صاحب جا کر کے بات کر لو اپنے بادشاہ سے، اس پہ تیار ہو تو ٹھیک۔ پھر خط و کتابت ہوئی، پھر کہا گیا شاہ جہاں بادشاہ سے کہ جی حضرات ملا جیون تو یہ کہہ رہے ہیں پہلے آگا تو پہلا سبق، بعد میں آگا تو بعد میں سبق، ایمانداری سے پڑھایا جائے گا یا کسی کی بادشاہت کے دبدبے نہیں چلیں گے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا بھیا ٹھیک ہے رے، کہہ دو پڑھاؤ تو کم سے کم جیسے آئے ایسی پڑھاؤ تو لگا دیا پڑھانے پر۔ تعلیم چل رہی ہے، ایک وقت آیا عالمگیر کے بال کچھ بڑھ گئے، ملا جیون نے کہا بیٹا کل بال کٹوا کے آنا ہے، بال کٹوا کے بچہ نہیں گیا، اللہ اکبر کبیرہ، غور سے سننا، کچھ اور غلطی ہوئی، کمچی ملا جیون نے اٹھائی، اٹھا کر کے یہ نہیں دیکھا شہنشاہ وقت کا بیٹا ہے، شاہجہاں کا بیٹا ہے، اکھنڈ بادشاہ کا بیٹا ہے، نہیں، کمچی اٹھائی، کمچی ماری، اتفاق سے ایسے لگ گئی کہ بچے کا خون نکل آیا ناک کے ذریعے، کپڑوں پہ لگا، سپاہیوں کی چیخیں نکل گئی، کیا ہوگا اب؟ بادشاہ وقت کے بیٹے کے خون نکل آیا، کپڑے میں خون جذب کیا، کپڑا لے کر کے آئے دلی کے لال قلعے میں، شاہجہاں کے جب بیویوں نے دیکھا چیخیں نکل گئی، جنہوں نے مرغے کے خون کبھی شہزادیوں نے نہیں دیکھے تھے، انہیں اپنے بیٹے کا خون دیکھنے کو ملا، بیویاں کہنے لگی یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ جب شاہجہاں تک یہ بات گئی تو شاہجہاں نے ہوشیاری سے کام لیا، ایک خط ملا جیون کو لکھا کہ حضرت مارنے کی وجہ کیا تھی؟ ملا جیون نے ادھر سے لکھا یہ غلطی کی تھی، یہ کہنا نہیں مانا تھا اس لیے میں نے مارا۔ پلٹ میں ملا جیون کے خط کے پیچھے شاہجہاں نے لکھا تھا تم نے میرے بچے کو اچھی تربیت دینے کے لیے اچھا کام کیا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے اونٹ، اتنا مال، اتنے گاؤں میں تمہیں انعام میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گیا خط، آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد سپاہیوں کو دے دیا، کہا نہیں اس دولت کی مجھے ضرورت نہیں، ان گاؤں کی مجھے ضرورت نہیں، اس علاقے کی ضرورت نہیں، ہیرے لال کی ضرورت نہیں، میں جو محنت کر رہا ہوں دنیا کے بادشاہ سے کوئی توقع نہیں ہے، اس کا انعام تو قیامت میں میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ارے تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد ماشاءاللہ۔ اور آج اگر ایک سنٹی کالی سام مار دیں تو پھول کا کپا ہو گیا، نیتا گردی دکھا رہا ہے۔ سبق لے شاہجہاں بادشاہ سے، سبق لے، یہ عبرت کے لیے پڑھا رہا ہوں میں بات کو، آپ کو کہہ رہا ہوں عبرت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج اگر کسی کے سنٹی مار دے
کیوں ماری ہے قاری صاحب؟ کیا بگاڑا تھا؟ تمہارے ہاتھ بہت چلتے ہیں، اماموں کو معافی مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذمہ داری سے جملہ جلسے میں سنو کہ استاد کے سر میں کیڑے نہیں ہیں جو وہ تمہارے بچے کو مارے گا، اگر مارے گا تو اس لیے تاکہ اس کی تربیت ہو اور آگے چل کے وہ حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے۔ یہی وجہ ہے، یہی ایک وجہ ہے۔ تمہیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ ارے پہلے دور تھا جب بچے کو لے کر کے آتے تھے مدرسہ تو یوں کہتے تھے قاری ایوب صاحب کہ ماس ماس تمہارا اور ہڈی ہڈی ہماری، ایسا کہتے تھے۔ اب کہہ کے جاوے کہ تمہارا ماس بھی میرا اور اس کا ماس بھی میرا، اور خیریت نہیں ہے، کھچوا لے گا کھال۔ بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ آج کے ہمارے معاملے میرے بھائی، مگر خدا کی قسم اے ہائے یہ وقت، یہ نیارے، یہ وارے نہیں ہوتے طیبہ سے گر ان کے اشارے نہیں ہوتے۔ یہ انہی کے اشارے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، جو آج یہ حفاظ کرام، یہ محنتیں، یہ کوششیں، یہ کاوش ہیں، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھکرا دیا یہ ہوتی ہے استادی شاگردی۔ بات کو پورا کر کے تقریر ختم کروں تو پھر بادشاہ اورنگزیب نے کہا تھا ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا اعلان کرتا ہے آنے والے رمضان میں دہلی کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر تراویح میں اگر قرآن سنانے والا ہوگا تو آپ کا بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ کا بیٹا ہوگا۔ خدا کی قسم دل سے لگی تھی بادشاہ اورنگزیب کے، تبھی تو پڑھائی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ نبی کی حدیث ہے ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر تک پڑھائی کا وقت ہے، آپ جب چاہو پڑھ سکتے ہو، جب چاہو تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ ایک مصطفیٰ کی حدیث سنا کے تقریر ختم کروں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جیسے جسم کی غذا کھانا ہے، 3 دن ہمیں کھانا نہ ملے جسم نڈھال ہو جائے گا، تو روح کی غذا دین ہے۔ جسم کی غذا کھانا، روح کی غذا دین ہے۔ دین سیکھنا، اگر آپ نے 3 دن کوئی دین کی بات نہ سیکھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ آج وقتاً فوقتاً اب مدرسے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس موبائل میں ہم جو ہیں نہ جانے کتنی کتنی خرافاتیں دیکھتے ہیں، اسی موبائل میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نماز میں فرض کتنے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا، نماز میں واجب کتنے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا، حافظ کا مقام کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے، مدرسے کا مقام کیا ہے۔ دین بھی تو سیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے تاکہ جسم کو بھی روح تازگی ملتی رہے، روح کو بھی تازگی ملتی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کہنے کا مقصد ہے یہ اگر ہمارے اندر یہ باتیں ازبر ہو گئی تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ میری آنکھوں کا سہارا حافظ قرآن ہے، میری آنکھوں کا سہارا حافظ قرآن ہے، گھر میں ایک برکت کا دھارا حافظ قرآن ہے، گھر میں ایک برکت کا دھارا حافظ قرآن ہے۔ کیوں ڈرے محشر کی گرمی سے بھلا اے دوست، کیوں ڈرے محشر کی گرمی سے بھلا اے دوست، کیونکہ ایک بیٹا ہمارا حافظ قرآن ہے، کیونکہ ایک بیٹا ہمارا حافظ قرآن ہے، اپنی بخشش کا سہارا حافظ قرآن ہے۔ یہ مقام حافظ قرآن کا ہے، یہ مقام قاری قرآن کا ہے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، قاری رضوان صاحب انہیں بلانے کے لیے گئے، جب تک وہ آ رہے ہیں بس جب تک میں انشاءاللہ، اس کے بعد فوراً آپ ان کا خطاب سنیں گے۔ ذرا دل سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا ایک قاری قرآن کی ضرورت، ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہر گھر ہے،
اس لیے کہ مرنا سب کو، جسے جسے مرنا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے. سب کو ہی مرنا ہو. میں بھی اٹھا دوں، کبھی سوچو کہ آپ تو اٹھا ہی نہیں رہے ہو. سب کو مرنا، ٹھیک ہے. اللہ کرے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں. آمین کہہ دیں. سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے. دولت کی کوئی اوقات نہیں ہے، اہمیت اگر ہے تو ایمان. جس کے ساتھ ایمان چلا گیا دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. دعا کرنی چاہیے ایمان کے ساتھ. اب جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو سنیں حافظ قرآن کا فائدہ، سنیں قاری قرآن کا فائدہ، سنیں عالم دین کا فائدہ. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، طلب العلم، علم کا طلب کرنا فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد عورت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا نماز کا پڑھنا. اب کتنا دین یہ سن لے ہر طرح والوں. عالم ہونا ضروری نہیں، مفتی ہونا ضروری نہیں، فاضل ہونا شرط نہیں، لیکن ضروریات دین، ضروریات دین کیا ہے؟ نماز کے مسائل، حج کے مسائل، والدہ کے حق، والد کے حق، کیا ہونا ہے کیا نہ ہونا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ سارا اتنا علم ہونا ہر مرد عورت کے لیے سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ سارے حقوں کو پہچان جائے. اور جب یہ جانکاری ہوگی تو انشاءاللہ نماز بھی صحیح ہوگی، روزہ بھی صحیح ہوگا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سدھرے گی. تو اتنے دین کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. اب بندہ چلا گیا، میں مرا مثال کے طور پہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، کبھی آپ سوچو کہ یار یہ تو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں اپنے بارے میں. میں اگر دنیا سے گیا، اللہ اکبر، حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگائیے زندگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی طاہر القادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی طاہر القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. اب آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، بس میں ختم کر رہا ہوں. حضرت کا ہی انتظار تھا. جس ذات کا ذکر ابتدا میں نے کیا، خطیب ذیبکار، مقدر شعلہ بار، خطابت کے تاجدار، پیکر علوم جدیدہ، حافظ احادیث کثیرہ، جلالت العلم، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی طاہر القادری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کی نگاہوں کا مرکز ہیں. بہت جلد انشاءاللہ حضرت کا خطاب نایاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. سب کہیں انشاءاللہ. بس میں بات پوری کر دوں، مرنا ہے ہمیں. اب جب ہم دنیا سے جائیں گے تو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہے، اور اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ دعا واسطے اس میت کے. تو اب ہمارے گھر میں تو ڈاکٹر تو ہیں، انجینئر تو ہیں، بڑے بڑے گریجویٹ ہیں، مگر ایسا کوئی بیٹا نہیں ہے جو جنازہ پڑھا دے. اب نماز پڑھائیں گے پھر امام صاحب ہی تو پڑھائیں گے. تو اب ایمانداری سے بتاؤ، یہ امام صاحب ہیں آپ کے، حضرت بھی امام صاحب ہیں، یہ بھی جلال پور میں امامت کرتے ہیں. ایک جگہ میں بھی جمعہ پڑھاتا ہوں، مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، ابا ہمارے، اماں ہماری، جنازہ ہمارا، نماز پڑھا رہے امام صاحب. تو امام صاحب کو ضرورت نہ پڑی جب وہ رو رو کے تیرے ابا بتاؤ غلط ہو کیا؟ ابے باپ مرتا ہے تو بیٹا روتا ہے. ہم نے اماموں کو روتے ہوئے کہیں نہ دیکھا. امام کیوں روں گے؟ امام تو جب روں گے جب امام صاحب کے اپنے کا درد ہوتا ہے. ارے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اب نماز امام صاحب پڑھا رہے تو اب نماز تو پڑھائیں گے، امام ہے، اور دعا بھی کریں گے، مگر جو دل کے ساتھ، درد کے ساتھ اللہ کی عدالت میں
آپ کا بیٹا دعا کرتا، آپ کا بھائی دعا کرتا، آپ کا پوتا دعا کرتا، اللہ سے کہتا میرے مالک یہ میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، یہ دنیا سے چلا گیا، میں اس کے لیے تیری عدالت میں اپنے ہاتھ پھیلا کر مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ اے اللہ میری ماں کو بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، میرے دادا کو بخش دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کے منبر کی قسم کھا کے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا اور اس کی ماں یا باپ کی اللہ مغفرت فرماتا، کیونکہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پھر حافظ قرآن گھر میں ہوتا، پھر آتی جمعرات، تو اب جمعرات میں تم کیا کام کرتے ہو؟ قائد زبان کے پاس فہیم بھائی فون ادھر سے کر رہے ہیں، تو نعیم بھائی ادھر سے کر رہے ہیں، تو عابد بھائی ادھر سے کر رہے ہیں، اب ایک امام صاحب نے کس کس کے گھر جانے ہیں؟ سوچئے ذرا، اب یہ جلدی جلدی جاتے ہیں، سب کا دیکھنا بھی ہے، سب کا بھرم بھی رکھنا، سب کی کول بھی اٹھانی ہے، ورنہ خیر نہیں ہے۔ اور اپنا بیٹا ہوتا تسلی سے پڑھتا۔ تمڑیا کلام ایک نابینا تھے، نابینا، وہ ایک جلسہ ہوا تھا حضرت آپ کے یہاں، آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں، ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ پورے گاؤں میں ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نابینا ہو کر کے آپ گھر گھر فاتحہ پڑھنے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا میرے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں فائدہ کچھ میرا بھی تھا۔ بولے آپ کا کیا فائدہ تھا؟ بولے میرا فائدہ یہ تھا، میں گھر سے بڑا غریب تھا، میں وہ گھر گھر جاتا، کھانے ناشتے شکرانے ان کے ہوتے تھے، اور لوٹ پھیر کا ثواب میں اپنے اماں لو۔ اب کیا پتا کسی کا کہاں ٹرانسفر کر رہا ہے، تو اس لیے اپنا پرسنل انتظام ہے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب اپنا انتظام رکھیں۔ اب یہ بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ فاتحہ پڑھیں گے، اگر کم سے کم آپ کے گھر میں کوئی ایسا نہ ہے تو مدرسے کا ایک بچہ لے لو اپنے گھر میں، کھانا کھلاؤ اسے، کپڑے پہناؤ، اپنا بیٹا بناؤ، وہ کام آئے گا۔ ورنہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بیٹے کو قاری قرآن بناؤ، دنیا بھی سدھرے گی، قبر میں بھی بول بالے، میدان محشر میں ہی بول بالے۔ تقریر ختم۔ یہ باتیں جو کہہ دی دلیل کے طور پہ بس کہہ دوں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بسم اللہ بچے نے پڑھی تھی مصطفیٰ کے گھر میں مدرسے میں بیٹھ کر، اور باپ بخشا گیا تھا قبر میں، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اب حساب لگا لو، مدرسے میں بسم اللہ پڑھ دے بیٹا تو باپ بخشا جائے قبر میں، اب جس کا بیٹا جنازہ پڑھا دے اس کے بعد کی اللہ۔ بچوں کی یاسنائی بھی کسی نے گال چھوا مسکرانے لگتے ہیں، عجیب چیز ہے، بچوں کی یاسنائی بھی جنہوں نے گال چھوا مسکرانے لگتے ہیں۔ جنہیں استاد سے مل جاتی ہے اچھی تعلیم، وہ بچپنے میں حدیثیں سنانے لگتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاری اشفاق صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ انہیں استاد سے مل جاتی ہے اچھی تعلیم، وہ بچپنے میں حدیثیں سنانے لگتے ہیں، وہ رزلٹ آپ کے سامنے۔ اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، ممبران اراکین سب کو اللہ سلامت رکھے۔ آج کے بس وقت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے خطاب کرنا ہے، اور ایک اور پیغام آپ کو دے دوں، ابھی تقریر شروع کروں گا انشاءاللہ، کہ میرے پاس صدارتی خطبہ پیش کرنے کے لیے جو ہم نے انتخاب کیا ہے، ایک جدید عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر القادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی و عالی، جو افضل پور کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں، بڑا نہایت عمدہ خطاب صدارتی خطبہ انشاءاللہ ان کا ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ ٹینشن نہ لیں، اب گھڑی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج یہ رات کل کی رات بھی سونے کی نہیں تھی، اور آج کی رات بھی سونے کی نہیں ہے، اس لیے کہ کل بھی کی رات بھی سونے کی نہیں، سونا بنانے کی تھی، اور آج بھی رات انشاءاللہ اپنے مقدر کو سونا بنانے کی ہے، خدا کی قسم۔ اس لیے کہ جب تک آپ اس پنڈال میں، اس شامیانے تلے، اس ذکر کی محفل میں بیٹھے رہیں گے، اللہ کے رسول کی قسم، آپ کسی ہر طرح کے میدان میں پلاٹ میں نہیں بلکہ جنت کے باغ میں بیٹھے رہیں گے۔ بے شک بے شک بے شک، جنت کے باغ میں دلیل کے ساتھ یہ علماء بیٹھے ہیں، جنت کے باغ میں آپ بیٹھے رہیں گے۔ دل سے سنیے انشاءاللہ، آج کی عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکیم امت جناب محمد ایوب صاحب قبلہ، آپ تھوڑا سا آگے بیٹھے، چلیے چلیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ کو نیکیوں کی ضرورت ہو تو آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. جی. بہت سبحان اللہ. پابندیاں لگ گئی ہیں مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی سبحان اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جی جی جی. نہیں بتا رہا ہوں میں. حقیقت ہے. مگر قوم کو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب پابندی لگتی ہے جب جوش آتا ہے. جب مسجدیں بند کر دی گئی نمازیوں کے لیے جی. تب بڑا جوش تھا نمازیوں میں. ڈنڈے کھا رہے تھے مگر مسجد آ رہے تھے. جی. خدا کی قسم ہے یار میرا ایمان کہتا ہے کہ جس نے نماز کی بنیاد پر ڈنڈا کھایا ہونا یار آئے ہائے ہائے. کی آگی تو حرام ہو گئی ہوگی. جی 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 جی. نام خدا پہ خدا کی قسم. لیکن آپ الحمدللہ ابھی بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارا ایک محاورہ یہ ہے کہ ہم اگر سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو اس میں اللہ کی پاکی کا اعلان ہوتا ہے. جی جی جی. اب اللہ ہمارے کہنے سے تھوڑی پاک ہے وہ تو ہے ہی پاک. جی. وہ تو ہے ہی پاک مگر ہم اللہ کہیں گے مالک تو پاک ہے تو پاک ہے تو پاک ہے تو پاک ہے تو اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دے گا. ہائے ہائے ہائے. بے شک. اور 90 نیکیاں جی. پلس اللہ نامہ اعمال میں ڈال. ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اگر ضرورت محسوس ہو کہ ہاں نیکیوں کی ضرورت ہے میدان محشر میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. آج کمال و وقت ہے. میرے امام بولے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج موقع ہے نیکیاں کمانے کا تو آپ سنتے بھی رہیں اور نیکیاں بھی کماتے رہیں. اب پورا مجمرہ ذمہ داری سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا کی کتابوں میں آئے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. جی چلیے جی ہو جائے. میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ. ذرا ابھی. محبت سے سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. آئے ہائے. سچائی ہو تو بولتے رہیں. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. جیسے محمد الرسول اللہ کا جواب کائنات میں نہیں ایسے ہی کلام اللہ کا جواب بھی کائنات میں نہیں. تبھی تو اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور. تمہارے پاس ایک نور. نور سے مراد ہمارے رسول اور ایک روشن کتاب سے مراد کلام اللہ. بے شک. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. ایمان کی نظروں سے دیکھو اے مسلمانوں ہر لفظ میں طیبہ کا سلطان چمکتا ہے. زمین پر فلک پر نہ تاروں میں دیکھو محمد کو قرآن کے پاروں میں دیکھو. پلٹ آئے سورج تو ٹکڑے کمر ہو یہ طاقت نبی کے اشاروں میں دیکھو. میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے. سرکار کی تعریف میں قرآن بولتا ہے. جب بات آ گئی ہو آقا کی عزت کی تو بو جہل کی مٹھی میں بے جان بولتا ہے. اور کیا بولتا ہے کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح. شق القمر کا معجزہ قربان جائیے انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح. سبحان اللہ. سبحان کام کر گئی تلوار کی طرح. آج کے قرآن کے تعلق سے چند باتیں سنیں. یہ شہر کا ماحول ہے. میں آپ کے ماحول کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اس ماحول میں آپ سنیں اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی قرآن کا تذکرہ کر رہا ہوں جس قرآن کے 30 پارے. یہ 2 حافظ جو آپ کی نگاہوں کا مرکز ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں. مبارکباد پیش کریں ان حفاظ کو
اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر آج ان کے سینوں میں وہ قرآن پیبست ہے، دنیا مٹانے کی بات کرتی ہے، قرآن مٹا دیں گے۔ خدا کی قسم کروڑوں سینے خدا کی دھرتی پہ ایسے ہیں جن میں اللہ کا قرآن اتر چکا ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، پر کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہی قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، شعور زندگی کے لیے دنیا میں بھیجا، حیات بخش کتاب جسے کہا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کے نازل کرنے والا بھی میں ہوں اور اپنے قرآن کا محافظ بھی میں ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، حقیقت ہے۔ 5 حق ہیں قرآن کے، 5 زور سے بولے کتنے؟ 5۔ ہر بندے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اور نیک نہیں کوئی بھی ہو اللہ اسے ہدایت دے۔ قرآن سب کے لیے آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس میں یہ نہیں کہا رحمۃ للمومنین کہ مومنوں کے لیے ہمارے نبی رحمت ہے، عالمین کا نام ہے، سارے عالم کے لیے۔ جب نبی رحمت بن کر آئے تو سارے عالم کے لیے قرآن ہدایت بن کے آیا۔ بے شک کتنے حق ہیں قرآن کے مسلمانوں پر؟ 5۔ پہلا حق یہ ہے، غور سے سنیں جی۔ پہلا حق کہ اسے خدا کا کلام مانا جائے، یہ ہم مانتے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جی بے شک۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ قیامت کا جب دن ہوگا نمازی بھی جنت کی تلاش میں، روزہ دار بھی جنت کی تلاش میں، حاجی بھی جنت کی تلاش میں، غازی بھی جنت کی تلاش میں، شہید بھی جنت کی تلاش میں، سب جنت کے متلاشی ہوں گے، مگر جنت 5 انسانوں کو قیامت میں تلاش نہیں ہوگی، 5 بندوں کی متلاشی ہوگی۔ ان 5 میں سر فہرست نام اس کا ہے جو بنا ناگا قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بے شک بنا ناگا قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا حق بتا دیے میں نے؟ 5۔ ابھی کتنوں کا ذکر ہوا ہے؟ 2 کا۔ اللہ کا کلام مانا جائے، یہ قرآن کا پہلا حق، اس کی تلاوت کی جائے، یہ دوسرا حق۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ جو پڑھا جائے اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ جی۔ قرآن وہ ہے اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ جی۔ اللہ بتا رہا ہے قرآن کے ذریعے انبیاء کے مقام، شہداء کے مقام، صحابہ کے مقام، اللہ بذریعہ قرآن انسان سے باتیں کر رہا ہے، مگر ہم جب سمجھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا۔ جی تو قرآن کا تیسرا حق ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جی۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو پڑھنا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ چوتھا حق قرآن کا کہ جو پڑھا جائے اس پہ عمل کیا جائے۔ ہم نے پڑھ لیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو دل سے مان لیا جائے کہ میرے آقا اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جس پر عمل کیا جائے پھر اس بات کو دوسرے لوگوں میں اس کی تبلیغ کی جائے، جی۔ اسے بتایا بھی جائے۔ یہ قرآن کے 5 حق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ مجھ سے زیادہ آپ سے زیادہ کون قرآن پڑھتا ہے؟ یہ متعلمین مدارس ہیں، یہ حفاظ ہیں، صبح میں یہ پڑھیں، دوپہر میں یہ پڑھیں، شام میں یہ پڑھیں، 12 بجے تک، 11 بجے تک، 3 بجے سے 4 بجے سے، ان سے زیادہ قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ کتنی بار سینے سے لگاتے ہیں، کتنی بار چومتے ہیں، کتنی بار آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ جملہ کیچ کریں، آپ بھی علماء کرام کی خصوصی توجہ درکار ہے مجھے۔ ایک مرتبہ بشر حافی نے قرآن کے ایک پردے کو اٹھا کر کے چوم کر اوپر خانے میں رکھ دیا تھا۔ اللہ نے شرابی سے ولایت کا درجہ دے دیا، اللہ نے ولی بنا دیا۔ ایک مرتبہ قرآن کے پردے کو چومنے سے اللہ ولایت دیتا ہے۔ حساب لگاؤ ہر طلبہ والے جو بے شمار مرتبہ قرآن کو چومتا ہو، سینے سے لگاتا ہو، صبح میں پڑھتا ہو، دوپہر میں پڑھتا ہو، شام میں پڑھتا ہو، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ خدا جانے، خدا کا رسول جانے۔ دنیا میں تو یہاں دستار بندی ہے، اللہ قیامت میں کیا مقام عطا فرمائے گا یہ اللہ ہی اے سبحان اللہ اللہ مسلک اعلیٰ فیضان اعلیٰ حضرت الحاج مولانا اشفاق حسین صاحب قبلہ
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अजमत हाफिज कुरान की सुने, सारे मजमे से निकाल कर इन दोनों बच्चों को चुना गया है। किस लिए? दस्तार बंदी के लिए। हजरत की नहीं होगी, उलमा की नहीं, आपकी नहीं, दस्तार बंदी किनकी है? दो बच्चों की, हाफिज सुहेल साहब की, हाफिज अरशद साहब की। सबसे पूरे मजमे से दो को चुना गया, ताजपोशी के लिए, दस्तार बंदी के लिए, गुलपोशी के लिए, अदब एहतराम के लिए, मोहब्बत की नजर से देखने के लिए यहाँ दुनिया में चुना। अब जब कल कयामत का दिन होगा, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक मैदान महशर में जमा होंगे, यहाँ हुफ्फाज को चुना गया है। मुझे कहने दिया जाए, यहाँ इनकी दस्तार बंदी है। कल जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह पाक इनके वालिदैन की दस्तार बंदी करेगा। जी मुबारकबाद के लायक है वो वालिद, मुबारकबाद की लायक है हमारी माँ बहनें, वो जिन्होंने अपने खून के अपने लखते जिगर को, खून के शुक्ले को, खून के कतरे को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह की कसम, यहाँ मेहनत की, मशक्कत की, ममता से दूर रखा, मगर अल्लाह इसका इनाम बेशक, जी जी बेशक, कयामत में आता फरमाएगा। तभी तो शायर ने लिखा, जरा सुभान अल्लाह कहते, तमन्ना है यही जी तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए। अरे हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, और दोनों जहां की नेमतें मिल जाती हैं उसे, तो जिस घर का बेटा हाफिज कुरान हो जाए। बेशक बेशक जी। परवरदिगार आलम कयामत के दिन इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे कुरान के पढ़ने वाले, सुबह पढ़ने वाले, शाम पढ़ने वाले, चूमने वाले, सीने से लगाने वाले, ऐ मेरे कुरान के हाफिज, ऐ मेरे कुरान के कारी, आ मेरी बारगाह में आ। अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाएगा और जन्नत का दरवाजा खोलकर हाफिज कुरान से कहेगा कि मेरी जन्नत में कदम रख और कुरान करीम मेरी किताब को लफ्ज़ अलहम्द से पढ़ना शुरू कर। जी बेशक बेशक। कयामत में अल्लाह इरशाद फरमाएगा। इसकी आवाज थोड़ा और खोल दो, दबाओ मत। हाँ आवाज नहीं, इसकी आवाज बहुत दब रही है। दबाओ मत, बिल्कुल मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कयामत में फरमाएगा, जो कुरान दुनिया में तूने अपने सीने में बसाया, मेहनत की, रात दिन पढ़ा, अब जन्नत में कदम रख के इस कुरान को पढ़ना शुरू कर। बेशक बेशक। परवरदिगार आलम हुक्म देगा और हाफिज कुरान पढ़ना शुरू करेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ से कुरान शुरू करेगा। लफ्ज़ अलहम्द लेकर पढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, लफ्ज़ पन्नास तक जितनी जन्नत में निकल जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे कुरान के हाफिज, जितने एरिया में तू कुरान पढ़ता पढ़ता आ गया, ये मैंने सारी जन्नत तेरे हवाले कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मकाम हाफिज कुरान का है, ये मकाम कारी कुरान का है। हम तो यूं ही समझते, नजरे मोहब्बत से देखो, खुदा की कसम ये जमात दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है और मैदान महशर में भी काम आती है। बेशक हक बात। अब इतनी जन्नत में कौन रहेगा सुने। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा उन फरिश्तों से जो उसकी नूरी मखलूक है, रात दिन अल्लाह की इबादत करते हैं। अब अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों नूरानी मिंबर बिछाओ। जी यहाँ कुर्सियां लगाई जाती हैं, मिंबर बिछाए जाते हैं, किस लिए? ताकि इन पे हुफ्फाज़े किराम को बैठाया जाए।
بے شک بے کل شک جب قیامت کا دن ہوگا تو فائبر کی کرسی نہیں ہوگی، لکڑی کی کرسی نہیں ہوگی، نور کے ممبر، حدیث پاک ہے، نور کے ممبر بچھائے جائیں گے جن کی روشنی بڑی تیز ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، قیامت بھری ہوگی، لوگ کہیں گے کہ ان پہ خلفاء بیٹھیں گے، جواب ملے گا نہیں نہیں، کیا شہداء بیٹھیں گے، جواب آئے گا نہیں نہیں، کیا صحابہ بیٹھیں گے، جواب آئے گا نہیں نہیں، کون بیٹھے گا، آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان نورانی کرسیوں پہ وہ بیٹھیں گے کہ دنیا میں جن کے بیٹوں نے قرآن کو حفظ کیا، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا۔ بے شک جی، حق بات جی۔ مفہوم حدیث ہے، ایک جملہ بھی ادھر سے ادھر نہیں، ذمہ داری کے ساتھ بولنا۔ جی بہت اچھا بول رہے، بہت ماں باپ کو آواز لگائی جائے گی، ماں کو بھی بلایا جائے گا، باپ کو بھی بلایا جائے گا، اللہ اکبر۔ اب یہ دونوں آئیں گے، اب جیسے یہاں دستار بندی ہے اب وہاں بھی تاج دیا جائے گا، یہاں تو امامہ کپڑے کا ہوتا ہے مگر وہاں کپڑے کا نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے 9 لاکھ موتیوں کا تاج اللہ حافظ قرآن کے والدین کو عطا فرمائے گا۔ بے شک جی 9 لاکھ موتیوں کا تاج، اللہ اللہ، جس کی چمک چاند اور سورج کی چمک سے زیادہ ہو۔ انہیں پیچھے بھیجو، چائے پلا لیں، ادھر سے پلا تو لا، بیٹا پیچھے پہنچیے، آپ پیچھے پہنچیے، آپ پیچھے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اپنے اللہ۔ ٹائم میں مجھے تقریر کرنی ہے بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ، آپ جملہ جو جملہ سنیں، میں ایک حفاظ، ایک حافظ، ایک قاری کا مقام بتا رہا ہوں کہ اللہ ان کے والدین کو قیامت میں کون سا انعام دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ جی پروردگار عالم 9 لاکھ موتیوں کا تاج عطا فرمائے گا، یہ حافظ کے والد کا مقام ہے، یہ حافظ کی ماں کا مقام ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں نہ ہو کہ باپ محنت کرتا رہا، بچہ مسجد مدرسے میں پڑھتا رہا، ماں محنت کرتی رہی، بچہ پڑھتا رہا، اور سنے رسول پاک کی حدیث ہے جب کسی کا لگتے جگر، کسی کا نور نظر، یہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ جتنے متعلم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ لال مسجد میں بیٹھ کر خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، ایک لفظ پڑھتے ہیں، اللہ 10 نیکیاں انہیں عطا فرماتا ہے، مگر انعام دیکھیں اللہ پاک کا، ان کا باپ فرم میں ہے، ان کا باپ کارخانے میں ہے، ان کا باپ کسی آفس میں ہے، ان کا باپ کسی کھیت پر ہے، ان کا باپ کہیں محنت کر رہا ہے، پل بیٹا رہا ہے، تو اللہ 10 نیکیاں پڑھنے والے کو، لال مسجد میں پڑھنے والے کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور 10 نیکیاں اللہ ان کے باپ کے کھاتے میں درج فرماتا ہے۔ بے شک جی، حق بات اتنا منافع کا سودا کائنات میں ہے ہی نہیں، جی۔ خدا کی قسم پر بیٹا رہا ہے، اور نیکی اللہ تعالیٰ حفاظ کرام کے ماں باپ کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک جی، بلکہ حدیث پاک سنیں ذرا، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان حدیث اللہ۔ پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ کل قیامت کے دن وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ درجہ عطا فرمائے گا کہ 10 ایسے لوگ کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہو گیا ہو، اللہ پاک اجازت دے گا، اے میرے قرآن کے قاری، اے میرے قرآن کے حافظ، ان 10 جہنمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جا، تو 10 ایسے لوگوں کی مغفرت کی ضمانت بن جائے گا، ایک حافظ قرآن کہ جن کو عمل کی وجہ سے جہنم کا حکم ہو گیا ہو۔ جی۔ بتائیے کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، 10 ایسے لوگ کہ جن کے عمل ٹھیک نہیں تھے اور جہنم کا حکم ہو گیا، ایک حافظ، ایک قاری 10 گناہگاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس میں دادا بھی آتے ہیں، اس میں نانا بھی آتے ہیں، پڑوسی بھی آتے ہیں، الفت کرنے والے آتے ہیں، محبت کرنے والے آتے ہیں، بلکہ میں نے سنا ہے حدیث پاک میں ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے قاری قرآن، حافظ قرآن کو محبت کی نظر سے صرف دیکھا ہوگا، اسے بھی قیامت میں انعام ملے گا۔ بے شک جی۔ پیار پیدا کریں گھور کے دیکھنے والے،
محبت پیدا کریں. یہ وہ جماعت ہے جب ہر تلے کی زمین پہ یہاں کی گلیوں میں گھومے گی اللہ کی رحمتیں اتریں گی, اللہ کی برکتیں اتریں گی. اور جب یہی بچے, جب یہی متعلم چلتے چلتے پڑھتے پڑھتے کسی قبرستان تک چلے جائیں گے اور جب ان کا قدم قبرستان میں رکھا جائے گا, خدا کی قسم ان کے قدم بابرکت سے اللہ اس قبر سے, قبرستان کی قبور سے عذاب کو اٹھا لے. بے شک جی حق بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکی اعلی حضرت, فیضانی اعلی حضرت, جشن دستار بندی. معمولی